अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बैत में से मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत हसन हुसैन से है। अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों नवासों सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों शहज़ादों की शान को खुद बयान फरमाया ताकि उम्मत को अंदाज़ा हो सके कि ये दोनों भाई किस अज़मत व शान मकाम मर्तबे के हैं। कई अहादीस इन शहज़ादगान रसूल की शान में हैं। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु से रवायत है कि जब सैयदा फ़ातिमा रज़ी तआला अन्हा के यहाँ हज़रत हसन की पैदाइश हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरा बेटा मुझे दिखाओ, तुमने इसका नाम क्या रखा है? आप फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ की, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये तो हसन है। तो जब हज़रत हुसैन रज़ी तआला अन्हु की वलादत हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, तुमने इसका नाम क्या रखा है? आप फरमाती हैं कि मैंने कहा, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये हुसैन है। फिर जब तीसरे बच्चे की वलादत हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, तुमने इसका नाम क्या रखा है? तो मैंने अर्ज़ की, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये मोहसिन हैं। फिर फरमाया, मैंने इनका नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद शबर, शबीर और मशर के नाम पर रखे हैं। हज़रत इमरान बिन सुलेमान बयान करते हैं कि हसन और हुसैन दोनों जन्नती नामों में से हैं। दौरे जाहलियत में ये नाम किसी के भी ना थे। इमाम अहमद बिन हंबल रवायत करते हैं कि जनाब सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी तआला अन्हा के यहाँ जब सैयदना इमाम हुसैन की वलादत हुई तो उन्होंने बारगाह रसालत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने बेटे का अकीका ना करूं? इरशाद फरमाया, नहीं, पहले इनके बाल उतरवाओ और बालों के वज़न के बराबर चांदी सफ़ा वालों और दूसरे मस्कीनों के पर सदका करो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु की पैदाइश के 7वें दिन बकरियां अकीके में ज़िबा फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्नैन करीमीन से मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। ए अल्लाह, तू इन दोनों से मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत रखे इसको अपना महबूब बना ले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की इसने दर हकीकत मुझ ही से मोहब्बत की, और जिसने हसन और हुसैन से बग़ज़ रखा इसने दर हकीकत मुझसे बग़ज़ रखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन शदाद अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन या हज़रत हुसैन को उठाए हुए थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले गए और इन्हें बिठा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील सजदा फरमाया। मेरे वालिद ग्रामी कहते हैं, मैंने सर उठा कर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में हैं और शहज़ादे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते अनवर पर हैं। मैं फिर सजदे में चला गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग हुए
تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز میں سجدہ اتنا دراز فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش تو نہیں ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی سوائے یہ کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا۔ جب تک وہ اپنی خواہش سے نہ اترتے مجھے عجلت کرنا ناپسند ہوا۔ حضرت عبداللہ بن بریرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بریرہ کو فرماتے ہوئے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسین کریمین سرخ دھاری دار قمیض مبارک پہن کر لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے، امام حسن و امام حسین کو گود میں اٹھا لیا، پھر منبر مقدس پر رونق افروز ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا، سنبھل کر چلتے ہوئے آ رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنے خطبہ کو موقوف کر کے انہیں اٹھا لیا۔ حضرت امام حسین کو اسلام میں شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان کو شہادت کے واقعے پر ہر کسی کو رلا سکتا ہے۔ امام حسین کی یاد میں ہی محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت امام حسین پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 3 شعبان سن 4 ہجری اور انگریزی کے حساب سے 8 جنوری 626 عیسوی میں مدینہ میں ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی 6 اولادیں تھیں، جن کے نام کچھ اس طرح ہیں: امام زین العابدین علی اکبر، علی اصغر، امام جعفر، فاطمہ صغریٰ بنت حسین، سکینہ بنت حسین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ میری بیعت کو مان لیں، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ رضی اللہ عنہ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ جانتے تھے یزید فاسق و فاجر تھا، زنا کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے، ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ شہر بھیجا کہ جاؤ،
جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط روانہ کر دیا اور اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دی تو لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچ چکا ہے، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد یہاں تشریف لے آئیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے ہی وہ خط پڑھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے چل پڑے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ والوں کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی تھی جب آپ کوفہ روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ عنہ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ رضی اللہ عنہ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے۔ لہٰذا اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے اور ادھر یزیدی نے فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی، ان کا سپہ سالار ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ ایسے ہی کرتے کرتے دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے حضرت حسین کے سامنے
22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ 82 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ناظرین، آپ یہاں سوچئے کہ کتنی حیرت کی بات ہے، ظالم یزید کے دل میں امام حسین کا کتنا ڈر اور خوف تھا کہ سیاسی لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا، جو حضرت امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ بڑا یزید کا لشکر تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا اور تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا۔ 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے قافلے والوں پر بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود لوگ پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ ظالم فوج یزید امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا، عباس، جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف اب مجھے شہید کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 2 دنوں کے اندر اندر شہید کیے جائیں گے۔ اسی لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں دیے جل رہے تمام دیوں کو بھجوا دیا، لیکن ان دیوں کو بند کر دیا اور اندھیرا کروا دیا تھا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بلا جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیوں کو دوبارہ جلا دیا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اکیلا چھوڑ کر جانے تیار نہیں تھا۔ ناظرین، آخر کار 10 محرم الحرام کا دن آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو چکا تھا اور ہر شہید شہادت کا جام خوشی سے پیتا گیا۔ کبھی قاسم شہید ہوتے تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی اون محمد شہید ہوتے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علم بردار سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر
واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے لگاتار تیر چلا کر حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے اور اسی طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے یزیدی فوج کے کمانڈر نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی زیادہ ہو، لیکن وہ حق اور سچ کے ساتھ مقابلہ بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ جب حسینیت اور یزید کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایسے مشکل وقت میں، ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جبکہ چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہو رہا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے۔ یعنی جیسے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ سجدے میں گئے تو شمر جلجوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچی تھی، جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمک اٹھے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر امام حسین اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا، لیکن حضرت امام حسین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا،
اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آخری لمحہ حیات تک اپنے جد بزرگوار کے جوار میں خاموش و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ 50 سن ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا۔ قلب و جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت حسین کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا۔ فرمایا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا قتل کروں گا۔ فرمایا اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ناکردہ گناہ پکڑا جائے، اور زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی طرح دین اسلام پر قائم ثابت قدم رکھے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔